बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, जिस तरह ऑपोजिशन ने फौज पर हमला किया इस तरह तारीख में कभी नहीं हुआ। वो जुबान इस्तेमाल की जा रही है जो भारत की प्रोपेगेंडा मशीन इस्तेमाल करती है। खुद को डेमोक्रेट कहते हैं और फौज को मुंतखब हुकूमत को गिराने का कह रहे हैं। इदारों को ब्लैकमेल करके मुझ पर चोरी मुआफ करने का दबाव डालना चाहते हैं। जो इन चोरों को एनआरओ देगा मुल्क से गद्दारी करेगा। मरियम और बिलावल का नाम लिए बगैर इमरान खान ने कहा कि इनके बच्चे एनआरओ के लिए जलसे कर रहे हैं। कोई पूछे इनकी काबिलियत क्या है कि पार्टी के सरबराह बने हुए हैं। वो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है जो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है। पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट कर रही है। आर्मी चीफ को, आईएसआई चीफ को क्या रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जो था वो इन्होंने, क्योंकि फ़ौज ने धांधली करवाई इसलिए सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। फिर अपनी फौज को कहना कि एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो। अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं। फौज को कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड हुकूमत को नहीं गिराता तो फौज उसको हटा दे। एक इनका मुतालबा है कि इनको हम किसी तरह एनआरओ दे दें। इतना ब्लैकमेल करें, मुझे तो इनको पता है कर नहीं सकते, तो इसलिए इदारों को इतना ब्लैकमेल करें कि किसी ना किसी तरह प्रेशर मेरे पे डालें कि इनकी चोरी के लिए हम इनकी चोरी माफ कर दें। अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। एक का बेटा एक की बेटी अब जो ये एनआरओ के जलसे कर रही हैं, इनसे कोई पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वजह है कि आप दोनों पार्टीज के सरबराह बने हुए हैं। कोई पूछे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है तो वो कहेंगे जी हमारे दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी थे और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और अदालतों में कन्विक्ट हो रहे हैं, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान और पीडीएम की दीगर जमातें क्लियर हैं कि जाली हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत को एनआरओ नहीं देंगे, ये जितनी कोशिश कर लें नाकाम होंगे। हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ वफादार हैं, इसी पादाश में बेटे के साथ जेल में हैं। नून लीग के 160 में से 159 एमपीएज और 95% एमएनएज के इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं। सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का हतमी फैसला पीडीएम की क़यादत करेगी। मरियम नवाज आज सखर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जबकि पंजाब के वजीर जेल खाना जात फैयाजुल हसन चौहान ने मरियम नवाज को जवाब देते हुए कहा है कि हुकूमत पर मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से जबरदस्ती मुलाकात का इल्जाम दरोगोई है। मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में शहबाज शरीफ की मर्जी और मंशा शामिल थी। किसी भी कैदी को किसी भी फर्द से मुलाकात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ की खानदान के अफराद से मुलाकात ना करने में भी उनकी मर्जी शामिल होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, मैदान खाली नहीं छोड़ना। अरकान असेंबली ने अपने इस्तीफे बिलावल भुट्टो के पास जमा करा दिए हैं। इस्तीफों पर फैसला पार्टी क़यादत करेगी। वो गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें सारी चीज़ें जहन में रखनी है। सेनेट के हैं, बाई इलेक्शंस हो रही हैं, हमने उनमें पार्टिसिपेट इसलिए करना कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। और रेजिग्नेशंस चेयरमैन साहब के पास है, जब वो चाहें, जब वो पार्टी लीडरशिप फैसला करे उनको जमा करा देंगे। इस मुल्क के गरीबों पे एक सादे कमीन अंडे वाली आफत आई हुई है, उससे निजात मिल सके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी मनाने के लिए गड़ी खुदा बख्श में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ार में अहम पार्टी रहनुमा फातह खानी कर रहे हैं और फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी 27 दिसंबर को मनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने बरसी की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में जलसा भी मुनक़िद किया जाएगा। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और दीगर पार्टी रहनुमा जलसा आयाम से खिताब करेंगे। अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं की शिरकत भी मुतवक्के है। मज़ार में वज़ीर आला मुराद अली शाह, वाइस चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला, शरी रहमान, पीपल्स पार्टी वर्कर्स के रहनुमा डॉक्टर सफ्तार अब्बासी और नाहिद खान समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए।
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں پاکستان اور IMF کے درمیان ٹیکس اہداف برقرار رکھنے پر اتفاق ہو گیا۔ 30 جون 2021 تک 4,963 روپے ٹیکس کا ہدف برقرار رہے گا۔ ذرائع کے مطابق رواں سال ٹیکس ہدف پر نظر ثانی نہیں کی جائے گی تاکہ رواں سال عوام پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ٹیکس اہداف کے حصول کے لیے مختلف انتظامی اور انفورسمنٹ اقدامات کیے جائیں گے اور رواں مالی سال کی پہلی ششماہی کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ 5 ماہ میں FBR نے ٹیکسوں کے مقررہ اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ FBR نے مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں گراس ریونیو 1,773 ارب روپے اکٹھا کیا ہے۔ اور اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ برآمدات، سرمایہ کاری اور نان ٹیکس آمدن میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ جولائی سے نومبر کے دوران برآمدات 7.1% گر گئی ہیں۔ وزارت خزانہ نے جولائی سے نومبر کے دوران ملکی معیشت کے بارے میں رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق پہلے 5 ماہ کے دوران 9.6 ارب ڈالر کی برآمدات رہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ تجارتی خسارہ 6.9% بڑھ گیا۔ تجارتی خسارہ 8.1 ارب ڈالر سے بڑھ کر 8.6 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں مالی سال جولائی سے نومبر سرمایہ کاری میں 17% کمی ریکارڈ کی گئی۔ کراچی کے علاقوں ڈیفنس اور کلفٹن میں وارداتیں کرنے والے ویکینڈ گینگ کے 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان نے 2 ہفتہ وار چھٹیوں کے دوران کلفٹن ڈیفنس کے 15 بنگلوں میں وارداتیں کی۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز افضل ندیم ڈوگر سے۔ افضل ندیم ڈوگر، کہیے گا اس گینگ سے متعلق مزید کیا معلومات حاصل ہو سکی ہیں؟ جی، یہ کراچی کے پوش ایریا میں وائٹ کرولا گینگ کے نام سے بھی مشہور تھا۔ کافی خوف تھا ان کا اور انہوں نے بڑا کارپوریٹ کلچر کی طرف پہ جو ہے وہ سیٹ اپ بنایا ہوا تھا۔ جو ان کے ڈکیت تھے ان کو رہائش بھی دی ہوئی تھی اور کھانے پینے کا انتظام، ٹرانسپورٹیشن، یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ اور خاص طور پر یہ ایسے وقت واردات کرتے تھے ہفتہ اور اتوار، جب وہ فیملی کے تمام افراد گھروں پہ ہوتے تھے اور پہلے پوائنٹیشن ہوتی تھی۔ ایک جو ٹینکر ڈرائیور ہے وہ پانی ڈالنے کے بہانے جاتا تھا، ریکی کرتا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے وارداتیں کی۔ ایک ویکینڈ پہ انہوں نے 9 وارداتیں کی، دوسرے ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ 6 وارداتیں کی۔ تو پورے کے پورے گینگ تو نہیں گرفتار کیا، ابھی اس کے 4 ملزمان گرفتار ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 6 کے قریب ملزمان جو ہیں وہ اس کے مفرور ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے جو وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تاہم ان کا جو سیٹ اپ تھا، وہ ساری چیزیں جو وہ تھا ان کا پورے کا پورا وہ پولیس نے توڑ دیا ہے۔ افضل ندیم ڈوگر، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ لاہور سے آپ کو خبر دیں، لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شدید دھند کے باعث اندرون اور بیرون ملک کا فلائٹ آپریشن متاثر ہوا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز عدنان ملک سے۔ عدنان، کہے گا صبح سے لے کر اب تک کتنی پروازیں متاثر ہو چکی ہیں؟ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شدید دھند کے باعث اندرون اور بیرون ملک کا فلائٹ آپریشن انتہائی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ استنبول سے آنے والی ترکش ایئر لائن کی پرواز لاہور نہ اتر سکی۔ یہ پرواز 1 گھنٹہ لاہور کی فضا میں چکر لگاتی رہی، تاہم بعد میں پرواز کو لاہور ایئرپورٹ پر مسئلہ صاف نہ ہونے پر کراچی بھجوا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ برٹش ایئر ویز کی لندن اور ایمریٹس کی پرواز کو اسلام آباد اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ دوحہ سے آنے والی قطر ایئر ویز اور ابوظہبی سے اتحاد ایئر ویز کی پرواز کو بھی کراچی اترنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ لاہور سے شارجہ، دوحہ، ابوظہبی سے آنے اور جانے والی پروازیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی۔ کوئٹہ اور کراچی کی پرواز بھی لاہور سے روانہ نہ ہو سکی۔ PIA نے موسم صاف ہونے کے بعد 31 دسمبر تک لاہور، کراچی اور اسلام آباد کراچی کے درمیان ایکسٹرا سیکشن متعدد پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب ایئرپورٹ حکام نے یہ کہا ہے کہ مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی پروازوں کا شیڈول معلوم کر کے ایئرپورٹ پہ آئے۔ ایئرپورٹ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں پر ILS 3 کیٹیگری عدنان ملک، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ بلوچستان میں تعلیم کا شعبہ ویسے ہی انتہائی پسماندگی کا شکار رہا ہے۔ رہی صحیح کسر اس سال کورونا کی وبا نے پوری کر دی۔ اس صورتحال کے باعث صوبے میں تعلیم کے شعبے میں کوئی نمایاں بہتری نہ آ سکی۔ بیشتر تعلیمی ادارے سال میں صرف 2 ماہ ہی کھل سکے۔ کورونا کی وجہ سے میٹرک، انٹر اور سکولز کے سالانہ امتحانات بھی نہیں ہو سکے۔ کوئٹہ سے ندیم کوثر کی رپورٹ۔ بلوچستان، جس کی تعلیمی شرح پہلے ہی دیگر صوبوں کے مقابلے میں کم ہے اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 12 لاکھ سے زائد بچے ویسے ہی اسکولوں سے باہر ہیں، وہاں کرونا کی وبا کی وجہ سے تعلیم کے دروازے اسکول اور کالج جانے والے طالب علموں پر بھی 2 ماہ کے علاوہ سال بھر بند رہے۔ صوبائی حکومت کے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے تقریباً 15,000 سرکاری اسکولوں اور کالجز میں آن لائن کلاسیں بھی نہ ہو سکیں۔ بلوچستان میں گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے اسکولز ہیں اس میں تو
کسی ایک اسکول یا کالج میں بھی یہ سہولت ہے ہی نہیں کہ وہاں پہ کوئی آن لائن کلاسز کا کوئی سلسلہ یا کوئی کانسیپٹ وہاں پہ ہو۔ 2020-21 کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کو 80 ارب روپے سے زائد ملے، مگر کرونا وائرس کی وجہ سے بجٹ کی زیادہ تر رقم گھر بیٹھے اساتذہ کو تنخواہ کی صورت میں ملتی رہی۔ تاہم صوبے میں تعلیم کے حوالے سے کوئی نیا منصوبہ بھی سامنے نہ آ سکا۔ تاہم صوبائی حکام کا دعویٰ ہے کہ صوبے میں 138 پرائمری اسکولوں کو مڈل اور 71 مڈل اسکولوں کو ہائی اسکولوں میں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ کالجز کو اپ گریڈ کر کے وہاں BSc کلاسیں شروع کی جا رہی ہیں۔ 1400 ٹیچرز اور 780 نان ٹیچر اسٹاف تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ 1550 ٹیچرز اور 1800 نان ٹیچنگ اسٹاف کی بھرتی کا عمل آخری مراحل میں ہے۔ ایجوکیشن کی جہاں تک دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، 2 سیکٹرز ہیں جن پہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن، پورے بلوچستان میں جتنے بھی انٹر کالجز ہیں ان کو ڈگری میں لے جا رہے ہیں اور ان کے اندر BS کے کورسز بھی انشاءاللہ ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس نے جہاں ملک اور صوبے کو معاشی طور پر بہت نقصان پہنچایا، وہاں پہلے سے زبوں حالی کا شکار تعلیم کے شعبے کو بھی کافی پیچھے دھکیل دیا ہے۔ کرونا کی وبا اپنی جگہ، تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ نئے سال میں تعلیم کے شعبے میں حقیقی معنوں میں بہتری لائی جائے۔ کیمرامین ارشد نعیم کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر رد عمل میں کہا ہے کہ عمران خان اپوزیشن کے دباؤ کی وجہ سے بکھلا گئے ہیں، وہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، ان کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں واضح ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ چور چور کہہ کر عمران اپنی نااہلی کو نہیں چھپا سکتے، انہیں اپوزیشن پر الزامات دھرنے کے بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ حکومت کو 2 سال ہو گئے، عمران خان ابھی تک ٹریننگ پر ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ جتنی مرضی اپنے لوگ بھیجیں، ملاقاتیں کروا لیں، جیل میں بھیجیں، فون کروا لیں، یاد رکھیں آپ کو NRO نہیں ملے گا، آپ کو گھر جانا پڑے گا۔ کیا ضمنی انتخابات اپوزیشن کے بغیر کرائے جائیں گے؟ جس انتخابات میں 80% عوام شرکت نہ کریں اور صرف ایک جماعت اکیلی شرکت کرے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہر کسی جماعت کا اپنا موقف ہوتا ہے، اجلاس میں سب کے موقف سامنے رکھتے ہیں، ان پر بحث ہوتی ہے، پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آصف زرداری صاحب کو یہ ٹاسک ملا ہے کہ مولانا صاحب کو منائیں؟ یہ میڈیا کی جو باتیں ہیں، نہیں منائیں تو نہیں، لیکن ایک ہر کسی جماعت کا اپنا موقف ہوتا ہے، اور جب PDM کے اجلاس ہوتے ہیں سب اس موقف کو سامنے رکھتے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور پھر ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کے آپس کے سب کے اپنے اپنے ویوز ہیں، تو وہ رکھیں گے اجلاس میں، اس پہ بات ہوگی، فیصلے ہوں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ جمہوریت کی بات کرنے والے اپنی جماعت میں بھی جمہوری رویوں کو پروان چڑھنے دیں۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا شیرانی سے نظریاتی اختلاف تھا تو اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین کیوں بنوایا؟ مولانا شیرانی کے ساتھ نظریات کا نہیں، شخصی تصادم ہے۔ جمہوریت کا عالم بلند کرنے والوں کو پارٹی کے اندر اختلاف برداشت نہیں ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ نیب کو اگر مولانا فضل الرحمان کو نوٹس دینا تھا تو 1 سال پہلے دیتے، مگر PDM کی تحریک شروع ہوتے ہی نوٹس بھیجنے سے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ الیکشن کمیشن واضح کر چکا ہے کہ سینٹ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ اب دیکھیں ٹائمنگ کا ایشو ہے نا، اب مولانا صاحب کو اس وقت نیب کے نوٹسز دینے کا کیا مقصد ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو اس وقت نیب کے نوٹسز دیں گے تو ایک تو نیب خود بدنام ہوتی ہے یہ کام کر کے، تو آپ کو اگر نوٹسز دینے تھے تو مولانا کو 1 سال پہلے دینے تھے۔ اب جب PDM کی موومنٹ شروع ہوئی تو آپ مولانا صاحب کو نوٹس دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ناٹ ریکوائرڈ، ان سے کچھ آپ اچیو نہیں کر پاتے۔ یہی ہوتا ہے کہ ادارے کی بدنامی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں اسپین میں بھی کرونا وائرس کی نئی قسم کے 4 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 4 افراد حال ہی میں برطانیہ سے واپس آئے تھے۔ کرونا وائرس کی نئی قسم کے کیسز اٹلی، ڈنمارک، نیدرلینڈز، آسٹریلیا، فرانس اور جاپان میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد 50 سے زائد ممالک برطانیہ کے لیے سفری پابندیاں لگا چکے ہیں۔